नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम जंग बदर के वाक़यात का जायज़ा लेंगे और उन एतराज़ात को भी तफसील से बयान करेंगे जो गैर मुस्लिमीन मुसलमानों पे जंग बदर के हवाले से करते हैं। तारीख़ की किताबों में जंग बदर के वाक़यात की तफसील को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली ख़बर ये थी कि मुसलमानों को शाम से आने वाले मुशरिकीन के काफ़िले की खबर मिली। दूसरा ये कि मुसलमान इस काफ़िले की गर्ज से बदर की जानिब रवाना हुए। तीसरा ये कि मुसलमानों का मुतमई नज़र उसके माले गनीमत पर था, यानी मुसलमान माले गनीमत लेने के लिए वहाँ पहुँचे। चौथा ये कि बदर के मकाम पर जब मुसलमान पहुँचे तो उनको ये पता लगा कि कुरैश एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहे हैं। पाँचवा ये कि बदर में रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन को जंग की दावत दी। बदर पहुंचने के बाद जब आपने ये देखा कि लश्कर काफिरों का आ चुका है, और फिर नंबर 6 इसके बाद जो है ये जंग शुरू हुई और जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। अब हम इन वाक़यात को बयान करेंगे और इनकी तफसील और इनके अंदर जो बुनियादी तौर पर गलतियाँ हैं मुअर्रिखीन से हुई हैं उनका हम एक तनकीदी जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली गलती तो मुअर्रिखीन ने यह बयान की कि मुसलमान मदीने से बदर के लिए जब निकले तो उनको ये पता चला था कि शाम से एक काफिला आ रहा है मुशरिकीन का, लिहाजा मुसलमान इस मुशरिकीन के काफिले को लूटने के लिए निकले। इस बात को तारीख की 2-3 किताबों ने बयान किया है। सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हशाम की किताब में मौजूद है कि ये कुरैश का काफिला है, इसमें इनके बहुत सारे माले गनीमत हैं, बस इनकी तरफ निकलो, शायद तुम्हें इसमें कुछ माल मिल जाए। ये वो बात है जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकौल मुअर्रिखीन के मुसलमानों को मदीने में कही और उनको कहा कि बदर की तरफ निकलते हैं ताकि इस काफिले को पकड़ा जाए। कमोबेश इसी तरह की मिलती जुलती बात मोहम्मद इब्न साद ने तबक़ात इब्न साद में बयान किया है कि मुसलमानों के नज़र में जो निकले थे मदीने से बदर के लिए तो उनका नुक्ता नज़र ये था, उनका मकसूद ये था कि इस काफिले को जो शाम से आ रहा है इसको लूटा जाए। कमोबेश यही बात अल्लामा जरीर इब्न तबरी ने भी मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अपनी किताब में बयान किया, जिसका हवाला आपके सामने है। ये तीनों मुअर्रिखीन ने यही बात बयान की है, हालांकि ये बात किसी तौर पर भी साबित नहीं होती, जिसको हम आगे जाकर बयान करेंगे। अबू सुफियान जब अपना काफिला लेकर मक्का वापस जा रहे थे तो उनको रास्ते में खबर मिली कि मुसलमान एक लश्कर लेकर निकले ताकि इस काफिले को लूटा जाए। तो अबू सुफियान ने फौरन एक आदमी को मक्का की तरफ रवाना कर दिया और उन्हें कहा कि जाके मक्का वालों को खबर दो कि मुसलमान काफिला लूटने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा तुम वहां से निकलो ताकि अपने काफिले को और अपने माल और दौलत को बचा सको। इधर अबू सुफियान शाम से निकल के जब बदर पहुंचा तो उसने ये देखा कि हालात यहाँ पर खतरनाक हैं और उसको ये इत्तला मिली कि मुसलमान आ रहे हैं, लिहाजा वो फिल फौर बदर के रास्ते के बजाय समंदर के रास्ते से तेजी के साथ जो है वो मक्का की तरफ अपने काफिले को निकाल कर और रवाना हो गए। अब मुअर्रिखीन इस वाक़यात को बयान करने में दूसरी गलती ये करते हैं, वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवाना हुए और बदर के करीब पहुंचे तो उनको इत्तला मिली कि कुरैश एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि महाजिरीन और अंसार दोनों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मदीने से निकले थे और अंसार का निकलना इस बात को साबित करता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात पहले से पता चल गई थी कि कुरैश हमला करने के लिए आ रहे हैं। जब ही अंसार ने आपका साथ दिया, क्योंकि अंसार का मुसलमानों से ये मुआहिदा था कि जब मदीने पर कोई लश्कर लेके आएगा, मदीने पर कोई हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे। यही वजह है कि मदीने से जब निकले तो अंसार आपके साथ थे, जो इस बात को साबित करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीने में ही ये इत्तला मिल गई थी कि मुशरिकीन मक्का एक बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए कि जब मुसलमानों का ये लश्कर जो है वो मदीने के बदर के करीब इनको जगह मिली, इसके बाद मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर जो है वो बदर के मैदान में आ गया और उसने वहां पड़ाव डाल दिया। फिर उसके बाद जब ये पड़ाव डाल दिया तो वहां पर बारिश हुई और जिस बारिश से मुसलमानों के पांव रेत में धंस रहे थे, इससे मुसलमानों को अफाका हुआ और वो चलने के काबिल हो गए। और इसके बाद जो है वो मुसलमानों को इस बारिश ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और तवानाई बख्शी, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी है। फिर इसके बाद दोनों लश्कर की सफ बंदी हो गई।
پھر اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک فوج بھیج دی مسلمانوں کے لیے، جس فوج نے پھر وہاں پر مسلمانوں کی مدد کی، اور ایک بڑی تیز جو ہے ہوا چلی جس کی شدت ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ لشکر جو چلے تھے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ پہلی ہوا جو چلی اس میں جبریل امین علیہ السلام تقریباً 1000 کا لشکر لے کے جو ہے وہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو قریش نے امیر بن وہب اور حکیم بن حزام کو کہا کہ جا کے حالات کا جائزہ لو اور آ کے خبر دو کہ مسلمانوں کے لشکر کی کیا حالات ہے۔ وہ وہاں گئے اور پھر آنے کے بعد انہوں نے شیبہ اور عتبہ دونوں کو مشورہ دیا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھ کے ان کو ڈر لگا کہ یہ جنگ جیتنا آسان کام نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے قریش مکہ کو مشورہ دیا کہ ہمارا قافلہ تو جا چکا ہے، اب جنگ کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ پھر ان دونوں آدمیوں نے جو لشکر کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے مسلمانوں کے، واپس آئے اور آ کے ابو جہل کو منع کیا کہ بھائی چلو یہاں سے جنگ نہ کرو، لیکن ابو جہل جنگ پہ اڑا رہا اور اس نے کہا عامر بن حضرمی کو، جن کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا اس جنگ سے پہلے، کہ اب تمہارا یہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لو۔ لہذا اس نے ایسی آگ لگائی کہ مسلمانوں اور ان کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی، اور عامر بن حضرمی نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ان کے درمیان پہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس لشکر میں کفار کے 1000 لوگ تھے، جن میں سے 70 مارے گئے اور 70 کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمان 313 کے قریب تھے، اس میں 60 مہاجرین تھے، 250 انصار تھے، اور تقریباً 14 مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے اس جنگ کے اندر۔ اب اس جنگ کا جو اصل سبب تھا، بنیادی طور پر جو کچھ مورخین نے لکھا اور جو حقیقت میں ہے، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، مشرکین مکہ شامی قافلے کے بہانے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ اگر ان کا مقصد ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرنا تھا تو وہ قافلہ تو پہلے ہی جا چکا تھا، اور ان کو خبر بدر پہنچنے سے پہلے ان کو خبر مل گئی تھی کہ قافلہ با حفاظت مکہ پہنچ گیا ہے، لہذا ان کو واپس چلے جانا چاہیے۔ دوسری بات بڑی اہم ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے 1000 کے لشکر کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قافلے کو سیو کرنا تھا، مسلمانوں کو ختم تو نہیں کرنا تھا، تو اتنا بڑا لشکر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ جنگ بدر کا اصل سبب عمرو بن حضرمی کے قتل کا بدلہ لینا تھا، جس کے لیے کفار نے یہ پورا لشکر تیار کیا اور مدینے کی طرف جو ہے وہ لشکر لے کے چلے۔ اب اس جنگ بدر کے واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کہ عمرو بن حضرمی کا قتل، یہ قتل جو ہے اصل میں سبب بنا تھا جنگ بدر کا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضور علیہ السلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا۔ اس کے اندر مہاجرین کے 8 لوگ تھے، 8 خاندان تھے، اور انصاری کوئی نہیں تھا، اور ان کو کہا کہ 2 دن کی مسافت کے بعد ایک خط ان کو دیا اور کہا کہ 2 دن کی جو مسافت طے کر لو تو یہ خط کھولنا اور کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا۔ عبداللہ بن جہش کی قیادت میں جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو اس کے بعد انہوں نے ہدایت نامے کو کھولا 2 دن کی مسافت کے بعد، تو اس ہدایت نامے میں یہ لکھا تھا کہ جو لوگ اس مہم میں آگے جانا چاہیں ان کا آگے جانا کیا جائے، اور جو واپس آنا چاہتے ہیں انہیں واپس آنے دو، کسی بھی سختی نہ کی جائے۔ لہذا عبداللہ بن جہش نے جب لوگوں کو، اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو بتایا تو تمام لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ لہذا یہ سب کے سب افراد عبداللہ بن جہش کی قیادت میں آگے بڑھے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان، ان کا اونٹ گم ہو گیا تو یہ قافلے سے پیچھے رہ گئے، اور باقی قافلہ آگے بڑھ گیا اور یہ نخلا کے مقام پر پہنچ گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو یہاں پر اتفاقاً قریش کا ایک لشکر سے ان کا مقابلہ ہو گیا، جس میں عمرو بن حضرمی شامل تھا، اور یہ مقابلہ جو ہے وہ نخلا کے میدان پر ہوا۔ پھر یہاں کیا ہوا کہ واقد بن عبداللہ تمیمی نے اپنا تیر چلایا اور عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا، اور ان کا تیسرا ساتھی جو تھا نوفل بن عبداللہ، وہ اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا۔ تو اس طریقے سے یہ 3 آدمی جو ہے پکڑ لیے گئے، اور واقد بن عبداللہ نے جو ہے وہ عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیا۔ تو اب یہ بات جو واقعہ ہوا جنگ کے بدر کا اصل سبب یہ تھا کہ عمر بن حضرمی کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو مشرکین مکہ تھے وہ نکلے تھے۔ اب بات کیا ہوئی
کہ مسلمانوں سے جب یہ کام ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن جیش جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا ایسا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرمایا کیا میں نے تمہیں ماہ حرام میں قتال اور جدال سے منع نہیں کیا تھا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے کوئی چیز نہ لی جائے اور جو کچھ لیا جا چکا ہے اسے واپس کر دیا جائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قریش ہم پر اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور ان پر سختی کرنے کا الزام لگائیں گے. اور پھر آخر یہی ہوا کہ قریش نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف قتل کرنے کا الزام لگایا بلکہ یہ بھی الزام لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریب کاری سے کام لیا، یعنی ماہ حرام میں قتال و جدال سے بھی منع نہ کیا اور اس کا حکم دے دیا. حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ عبداللہ بن جہش سے جو ہے وہ یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. یہی بات عمرو بن حضرمی کے قتل کے متعلق علامہ ابن حشام نے بیان کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ما امرتکم بقتال فی شہر رمضان فی شہر حرام، کہ میں نے تمہیں ماہ رمضان میں کسی جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا تو پھر تم نے یہ کیوں کیا. پھر اس کے بعد یہی بات علامہ جریر ابن طبری نے بھی لکھی کہ میں نے تمہیں ماہ رمضان ماہ حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا تو پھر تم نے یہ کام کیوں کیا. اچھا، اب کفار نے آپ پر الزام لگایا کہ مسلمانوں نے یہ کام کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ایک آیت مقدسہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل کی اور فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتالا فیہ، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کریں یا جنگ کرنا کیسا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ کل قتال فیہ کبیر، کہ اس میں قتال کرنا، اس میں جنگ کرنا بے شک بڑا گناہ ہے. یہ ضرور گناہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے گناہ دوسرے. فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، کہ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور پھر مسجد الحرام سے لوگوں کو روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے. ماہ حرام حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو نکالنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. تو یہ جب آیت مقدسہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کو سکون ملا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کا کام نہیں کیا ہے. حالانکہ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ قتال کرنا جائز ہے، بلکہ کہا کہ ہاں یہ غلط ہے اور یہ غلط ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ گناہ اس گناہ سے بڑا ہے جو گناہ کفار مکہ نے کیا. کہ سارے کے سارے مسلمانوں کو جو ہے وہ حرم سے نکالا اور مکہ سے نکالا اور ان کو پھر مکہ سے نکل کے مدینے میں رہنا پڑا. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان اور حکم بن کیسان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا اور قریش مکہ سے یہ کہا کہ سنو، حضرت سعد بن وقاص اور عتبہ بن عدوان جو تمہاری قید میں موجود ہیں، جو آدمی لشکر میں عبداللہ بن جہش کے ساتھ گئے تھے، یہ تمہاری قید میں ہیں، لہذا ان کو رہا کر دو، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچایا تو پھر جو تمہارے دو آدمی ہماری قید میں ہیں پھر ہم ان کو بھی قتل کر دیں گے. لہذا پھر یہی ہوا، قریش مکہ نے دونوں آدمیوں کو رہا کر دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دونوں قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا. اب میں آپ کے سامنے یہ اصل واقعہ ہے جس واقعے کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی اور جس کو جنگ بدر کا اصل سبب قرار دیا جاتا ہے. اب یہاں سے میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے سیرت النبی سے بیان کروں گا. یہ کتاب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے. کم و بیش اسی طرح کی ملتی جلتی کتاب جو واقعات ہیں جو تنقیدی جائزہ لیا ہے تاریخ کی کتابوں پر، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لیا ہے اور مولانا مودودی نے بھی اس واقعات کو انتہائی مختلف انداز میں بیان کیا ہے جو تاریخ کی کتابوں سے بالکل ہٹ کر ہے. یہی بات علامہ جریر ابن طبری نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کو اسی طرح بیان کیا ہے. اب میں سب سے پہلے جنگ بدر کے اصل واقعات کو بیان کرتا ہوں، ترتیب کے ساتھ یہ واقعات ہوئے کیسے تھے، پھر ان کی ثبوت آپ کے سامنے بیان کروں گا. مولانا مودودی لکھتے ہیں
کہ سن شعبان 2 ہجری کو قریش کا ایک بہت بڑا لشکر قافلہ تھا جس میں تقریباً 50,000 کے قریب اشرفیاں تھیں، 30-40 سے زائد محافظ نہیں تھے. یہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے. جو مدینے کی زد میں جب یہ قافلہ آ گیا تو چونکہ مال زیادہ تھا اور محافظ کم تھے، لہذا اس خطرے کی بنا پر کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹ لیں، ابو سفیان نے ایک آدمی کو مکہ بھیجا اور کہا کہ جا کے وہاں سے جو ہے وہ مدد لے کر آؤ اور مکہ والوں کو بتا دو کہ یہاں معاملہ خراب. اب اس آدمی کو جس کو حضرت ابو سفیان نے بھیجا تھا مکہ، اس نے جا کر وہاں پر اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے اور اس کی ناک جو ہے وہ پھاڑ دی، اور اس کے بعد اس نے اپنی قمیض آگے پیچھے سے پھاڑنا شروع کر دی اور ایک ہجان پپا کر دیا اور شور کرنا شروع کر دیا کہ قریش والو، یا معاشر القریش، کے قریش والو اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو کیونکہ وہ قافلہ لٹنے والا ہے. بس یہ بات کہنی تھی کہ پورے مکہ کے اندر طوفان کھڑا ہو گیا. قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے اور انہوں نے 1000 لوگوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا. اب ان کی نظر 2 کام تھے، ایک تو یہ کہ اس قافلے کو جو آ رہا ہے بچایا جائے، اور دوسرا یہ کام تھا کہ بار بار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہمارا یہ قافلہ محفوظ نہیں ہوتا. یہ شاہراہ جس سے ہماری تجارت چلتی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتی ہے اور ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، لہذا اس خطرے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. یہ 1000 لوگوں کا لشکر تمام جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر جو ہے وہ مکہ سے مدینے کی جانب روانہ ہو گیا. اب جب یہ اطلاع مدینے پہنچی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مدینے میں ہی جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن رکھ دی اور یہ بتا دیا کہ ایک قافلہ شمال سے آ رہا ہے جو تجارتی قافلہ ہے، اور ایک جنوب سے قریش کا قافلہ آ رہا ہے جو اس کو بچانے کے لیے آ رہا ہے اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے. لہذا بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ قریش کے اس قافلے کو روکا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر قافلے کو روکنا بھی آسان تھا، اور اگر یہ قافلے کی ناکہ بندی کر دی جاتی تو پھر لازماً قریش جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آتے، بات چیت کرتے اور یہ جنگ نہ چھڑتی. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ تھا کہ یہ جنگ اب ہو جائے گی اور یہ اطلاع اللہ رب العزت نے آپ کو دے دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہم سے ان 2 میں سے ایک لشکر کا جو ہے وہ وعدہ لیا ہے. تو لہٰذا مہاجرین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا اب دیکھیے بات یہ تھی کہ مہاجرین کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا انصار کا کہ انصار بھی اس جنگ میں ساتھ جائیں گے یا نہ جائیں گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ لڑائی کا فیصلہ انصار کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. لہذا پھر انصار میں سے 7 بھی ماذ اٹھے اور انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ کیا اور فرمایا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر بھی جا پہنچے تو ہم اس میں اتر جائیں گے اور ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھا نہیں رہے گا. لہذا اس بات نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی اور پھر انصار اور مہاجرین کا یہ لشکر مدینہ سے نکلا بدر کے مقام پر اور بدر کی طرف روانہ ہوا. ایسا نہیں تھا کہ یہ لشکر طے کر چکا تھا کہ جا کے ہمیں قریش کے قافلے کو لوٹنا ہے، نہیں، بلکہ یہ اختلاف رائے وہاں ہوا اور اس رائے میں بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ اگر اس قافلے کو روک لیا گیا اور اس کی ناکہ بندی کر دی گئی تو ممکن ہے کہ قریش جو اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں وہ مسلمانوں سے بات چیت کریں اور جنگ تک یہ معاملہ نہ جائے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس کے بعد یہ لشکر تیار ہوا اور وہاں سے روانہ ہوا مسلمانوں کا. اب قریش 1000 لوگوں پر مشتمل ایک زخیم لشکر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، یا مسلمان صرف 313 جن میں سے ساز و سامان کی شدید کمی. اس وجہ سے مسلمانوں کے ایک گروہ میں دلوں میں یعنی سہم گئے تھے اور خوف زدہ تھا کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو ہم اس سے پہلے جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں. اچھا یہ نقشہ ہے جو بدر سے مدینے تک کے راستے کو اور مکہ تک کے راستے کو آپ کو دکھا رہا ہے. اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب علامہ شبلی نعمانی کی ہے. اس کتاب سے ہم چند نکات آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اس بات کو ثابت کریں گے
کہ جنگ جو ہوئی تھی وہ لشکر لوٹنے کی وجہ سے، قافلوں کے لشکر کو لوٹنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ لشکر جو مسلمانوں پر یلغار کے لیے آ رہا تھا اس کی وجہ سے یہ جنگ اصل میں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کا اصل سبب جیسے ہم نے عرض کیا کہ عمرو بن حضرمی کے قتل کا بدلہ تھا، کیونکہ کفار کا ایک بہت بڑا نامی گرامی شخص تھا جو قتل کیا گیا تھا۔ اتنے بڑے آدمی کے قتل پہ خاموش بیٹھے رہے ہیں۔ علامہ جریر ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ یہ حوالہ جریر ابن طبری کا ہے جو حضرت عروہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر اور تمام تر لڑائیاں جو مسلمانوں کے درمیان میں اور قریش مکہ کے درمیان میں ہوئی، ان سب کا سبب حضرمی کا قتل تھا، اور اس کے علاوہ کوئی قتل نہیں، اس لیے کہ عمرو بن حضرمی قریش کا بہت بڑا رئیس تھا اور رئیس اعظم تصور کیا جاتا، یہ چھوٹا آدمی قتل نہیں ہوا تھا، لہذا اصل لڑائی کی وجہ یہی تھی۔ اس سلسلے میں دو شہادتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اس کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، عروہ بن زبیر اور حکم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عروہ بن زبیر کی شہادت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے غزوہ بدر اور دیگر تمام لڑائیاں مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں ہوئی، اس کا اصل سبب عمرو بن حضرمی کا قتل تھا، جس کو واقد بن عبداللہ تمیمی نے قتل کیا تھا۔ یہ علامہ جریر ابن طبری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اس کے بعد حکیم بن حزام کی شہادت بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ حکیم بن حزام نے یہ کہا تھا قریش مکہ سے کہ تمہارے پاس یعنی قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن حضرمی کے خون کے سوا کچھ نہیں چاہتے ہو، کیونکہ وہ تمہارا حلیف تھا، تمہارا ساتھی تھا، اس لیے تم اس کا خون بہا لو، اور خون بہا تمہیں ادا کر دیا جائے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تو عتبہ نے اس خواہش کو پسند کیا، اس رائے کو پسند کیا، لیکن ابو جہل نہیں مانا، اور اس نے حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو آگے لا کے کہا کہ دیکھو تمہیں خون کا بدلہ لینا ہے اور تمہارا بھائی مارا گیا ہے، لہذا اس کو اتنی ہوا دی کہ وہ آگے آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وائے عمرو وائے عمرو وائے عمرو، کہ میرا بھائی مارا گیا ہے۔ اور یہ بات اس طریقے سے آگے گئی کہ پھر یہ جنگ پہ چلی گئی، کیونکہ ابو جہل نے بالکل آگ لگا دی وہاں پر، اور حضرمی کے بھائی کو کہا کہ جنگ تمہارے کو لڑنی ہے، کیونکہ بدلہ ہمیں تمہارے بھائی کے خون کا لینا ہے۔ لہذا اس رائے کو کہ جس میں کہا کہ خون بہا لے کے واپس جایا جائے رد کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لڑائی ہو گئی۔ تو حکیم بن حزام کی شہادت بھی یہ بتاتی ہے کہ قریش مکہ کے بدر آنے کا اصل سبب جو ہے اس خون کا بدلہ لینا تھا، اپنے قافلے کو بچانا نہیں تھا، کہ قافلہ تو پہلے ہی جا چکا تھا، قافلے کو بچانے کا اس سے کیا تعلق بن سکتا تھا۔ پھر علامہ شبلی نعمانی مزید لکھتے ہیں کہ اگر قافلہ لوٹنا تھا تو مسلمان خوفزدہ کیوں تھے؟ کیونکہ قافلے تو اس سے پہلے بھی قافلوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی ریکی کرنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے پہلے بھی کئی دفعہ لشکر حضور علیہ السلام نے بھیجے، اور وہ سب بخیر و عافیت واپس آ گئے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر مسلمانوں کو کیوں خوف تھا؟ یہ خوف خود تاریخ کی کتابوں میں نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جیسا کہ آپ کا رب آپ کو گھر سے حق کے ساتھ باہر لایا، حالانکہ ایمان والوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ اس وقت اسے پسند نہیں کر رہا تھا، وہ لوگ حق کے معاملے میں پوری طرح ظاہر ہونے کے باوجود الجھ رہے تھے کہ جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے زبردست۔ تو یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ خوفزدہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی خوفزدہ ہونے کی بات کیا تھی؟ خوفزدہ اس لیے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم، دوسری طرف قریش مکہ کے پاس تمام جنگی ساز و سامان موجود تھا اور ایک کثیر تعداد میں موجود تھے وہ، لہذا مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو خوف زیادہ تھے کہ یہ کیا ہوگا، ہم کس طریقے سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ مسلمان مدینے سے لشکر لوٹنے نہیں نکلے تھے، بلکہ ان کو معلوم تھا کہ قریش مکہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ورنہ خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اور ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ احادیث میں یہ بات ثابت ہے، تاریخ نے نہیں لکھا یہ، لیکن احادیث میں یہ بات ملتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے، ابن ابی شیبہ نے، جریر ابن طبری نے اور امام بہیقی نے روایت کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو خبر ملی کہ مشرکین آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو چلے، اور بدر ایک کنواں ہے جہاں ہم مشرکین سے پہلے پہنچ گئے، یعنی مدینے میں حضور علیہ السلام کو یہ خبر مل چکی تھی کہ مشرکین آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے یہ روانہ ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کی کتابیں
اور حدیث کی کتابیں، حدیث کی کتاب کی روایت مقدم ہے تاریخ کی روایت پر، کیونکہ یہاں بالکل واضح موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر قافلے کے لیے لے کے نہیں نکلے تھے، بلکہ مشرکین کے لشکر کی اطلاع ملنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر قافلہ لوٹنا مقصود تھا تو انصار کیوں ساتھ میں تھے؟ کیونکہ انصار اور مسلمانوں کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر مدینے پہ حملہ نہیں ہوا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بات انصار کا بدر تک جانا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نکلنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مسلمان کا نظریہ اور مسلمان کی نظر میں یا مسلمان کا مقصد لشکر لوٹنا نہیں تھا، بلکہ مشرکین مکہ کا بدر میں جا کے مقابلہ کرنا تھا، ورنہ انصار کبھی مدینے سے باہر نہیں آتے، کیونکہ ان کا تو ریٹن معاہدہ تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد ایک اور ایسا نقطہ ہے جو کسی نے بیان نہیں کیا، اور یہ کہ اگر قافلہ لوٹنا تھا تو قافلے کو بدر اور شام کے درمیانی راستے یعنی الخبر کی سائڈ پہ روکا جا سکتا تھا، وہاں اس کو لوٹا جا سکتا تھا۔ یہ کیا ضروری تھا کہ قافلہ بدر پہنچے اور پھر بدر میں آ کے اس کو لوٹا جائے، بلکہ بدر پہنچنے سے پہلے قافلے کو خبر کے مقام پہ انٹرسپٹ کر کے لوٹا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں تو مشرکین مکہ کا نہ کوئی جاننے والا تھا اور نہ ہی یہ شاہراہ ان لوگوں پر مشتمل تھی جن قبائل کو یہ جانتے تھے۔ بدر اور مکہ کے درمیان کا جو شاہراہ تھی ان کے لوگوں کو بھی یہ جانتے تھے اور ان سے مراسم بھی تھے، تو بجائے اس کے کہ اگر قافلہ لوٹنا نکلتے تو قافلے کو پہلے لوٹنا چاہیے تھا بدر سے پہنچنے تک۔ بدر پہنچنے کے بعد قافلے کو لوٹنا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ بدر اور بدر کے بعد مدینے تک مکہ تک کا جو راستہ ہے اس کے اندر رہنے والے قبائل اور ارد گرد کے قبائل یہ سب کے سب قریش کے جاننے والے تھے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو اس معاملے میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مسلمان لشکر لوٹنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ یہ دیکھیے اس نقشے میں یہ بات واضح ہے کہ مسلمان اگر مدینے سے نکل کے خبر کی طرف جاتے تو خبر کے مقام پر سیریا سے آنے والے شام سے آنے والے قافلے کو روکنا زیادہ آسان تھا، اور یہ زیادہ جو ہے وہ ریزنیبل تھا اور زیادہ مناسب تھا مسلمانوں کے لیے، بجائے یہ کہ بدر جاتے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کا مقصد جو ہے وہ لشکر کو لوٹنا ہرگز نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اگر قافلہ لوٹنا مقصود تھا تو بدر سے واپس آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ قافلہ تو جا چکا تھا۔ پھر دوسری بات کہ اگر قریش قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے تو انہیں بھی اطلاع مل گئی تھی کہ قافلہ محفوظ اور بخیر و عافیت مکہ پہنچ چکا ہے، تو انہیں بھی واپس چلا جانا چاہیے تھا، لیکن اصل میں ایسا ہوا نہیں، کیونکہ ابو جہل کا پروگرام جو تھا وہ یہ تھا کہ عمرو بن حضرمی کے قتل کا سہارا لے کے مسلمانوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ اب میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی تاریخ ابن کثیر کے اندر اس واقعے کی تفصیل درج کی انہوں نے، اور میں اس کو بیان کروں گا۔ یہ تفصیل عین وہی ہے جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ یہ دیکھیے کہ جنگ بدر کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مستند حوالوں کے ساتھ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذکورہ قافلے پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں کا ایک عسکری دستہ روانہ کیا، یعنی جو شام سے قافلہ آ رہا تھا اس پہ نظر رکھنے کے لیے آپ نے ایک دستہ روانہ کیا، تو آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جیسا کہ عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ہو چکا ہے، لہذا آپ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ ہو تو مسلمانوں کو اس دستے کو اس کے خلاف جوابی کارروائی کی آپ نے اجازت دی۔ دوسری طرف ابو سفیان نے دمدم بن عمرو غفاری کو، ایک شخص تھا، اس کو پیسے دے کے مکہ روانہ کیا اور کہہ دیا کہ جا کے مکہ میں یہ اطلاع کر دو کہ مسلمان تمہارے لشکر کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مکہ کے اندر اتبا بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ 3 آدمی مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے پیچھے سے یہ لوگ داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں بے شمار ہاتھی موجود ہیں اور یہ ہاتھیوں کو لشکر لے کے جو ہے مکہ میں داخل ہوگا۔ بس یہ خبر تھی، یہ خواب تھا کہ یہ خواب ایسا پھیلا کہ یہ خواب سارے مکہ میں اس خواب نے جو ہے وہ کوہرام پپا کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مکہ کا ہر آدمی جو ہے وہ لشکر لے کے، وہ ہتھیار لے کے نظر آ رہا تھا، یعنی جنگ کی پوری تیاری تھی۔ پھر سرداران مکہ نے
اور قریش مکہ نے لوگوں کو جمع کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ لشکر تیار کیا جائے، اور یہ لشکر کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمانوں پر فوج کشی کی جائے اور اپنے قافلے کو بھی بچایا جائے اور مسلمانوں کا نام جو ہے صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہاں تو یہ سلسلہ مکہ میں چل رہا تھا، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کی ان تیاریوں کی اطلاع مل چکی تھی اور مکہ سے مدینہ ان کی روانگی کی اطلاع بھی آ گئی تھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس لشکر کے مقابلے اور دفاعی جنگ کے لیے مدینے سے اپنے اصحاب کے ساتھ بدر کے لیے روانہ ہوئے، تو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مشورے کے بعد جب سارے لوگ تیار ہو گئے کہ ہمیں یہ جنگ کرنی پڑے گی اور سارے لوگ روانہ ہوئے، تو اس وقت رمضان کی چند راتیں گزر چکی تھی۔ آپ نے مدینے میں باقی ماندہ مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے ابن ام مکتوم کو مقرر کیا، اور ابو لبابہ جو آپ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے بدر جانے کے لیے، ان کو راستے سے مدینے کی حفاظت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ پھر قریش مکہ اپنے حلیف قبائل کے لوگوں کے ساتھ جب مدینے پر حملہ کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوئے تو ان کی تعداد 950 لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ لشکری سپاہی تھے۔ پھر 200 حرب و ضرب کے ماہر گھوڑ سوار ان کے پاس موجود تھے، اور 100 پختہ تیر انداز بھی ان کے پاس موجود تھے، اور ان کو یہ کامل یقین تھا کہ خدا نخواستہ ایک ہی جھٹکے میں سارے مسلمانوں کا سفایہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ جنگی تیاریاں بتاتی تھی کہ لشکر کی حفاظت کے لیے یہ نہیں نکلے تھے، ان کا مقصد مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا۔ پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تر ارادوں کا معلوم ہو چکا تھا، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مکہ جو ہے، کہ مکہ کے لوگ جو ہے وہ مدینے پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زعفران سے کچھ پہلے، بدر کے ایک مقام کا نام ہے، کچھ پہلے آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے یا زعفران پر ہی پڑاؤ ڈال کے انتظار کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ کرام نے آپ کو آگے جانے کا مشورہ دیا، اور انصار اور مہاجرین دونوں نے کہا کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور اس جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ابو جہل کو یہ پتہ لگا کہ بدر پہنچ گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کہ اچھا ہوا وہ بنی عبد المطلب کا نعوذ باللہ من ذالک خود ساختہ آخری نبی مدینے سے خود چل کر یہاں آ گیا ہے، کل اگر ہمارا اس سے مقابلہ ہوا تو دیکھنا کہ میں نہ صرف اس کے ساتھیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دوں گا، بلکہ خود اس کے علاوہ نبی عبد المطلب کے، بنی عبد المطلب کے ہر فرد کو چن چن کر قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کا پلان تھا جس کا اس نے اظہار کیا برملا جنگ بدر کے موقع پر۔ یہ ابو جہل نے اظہار کیا کہ میں یہ کر دوں گا ساری چیزیں۔ ادھر پہ ابو سفیان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مہاجر اور انصار کے ہمراہ بدر کے قریب آنے کی جب اطلاع ملی اس نے، تو یہ پیچھے سے ہی جو ہے وہ سمندر کے راستے سے روانہ ہو گیا، اور اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ پورا کا پورا لشکر اور قافلہ اپنے تمام تر مال و متاع کے ساتھ مکہ پہنچ چکا ہے، لہذا تم واپس آ جاؤ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ کل جب ہم ان سب کو قتل کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد مقررہ دنوں میں عرب کے دوسرے میلوں کی طرح وہاں بھی ایک میلہ لگائیں گے، اور اس کے بعد کھانے کے لیے لاتعداد اونٹ ذبح کریں گے اور شراب پیئیں گے اور رنگ اور سرور کی مستیاں اور محفلیں جمائیں گے۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ مسلمان غلطی سے قافلے کو لوٹنے گئے، ادھر سے قریش مکہ آ گئے اور ان کی لڑائی ہو گئی۔ پوری پلاننگ کے ساتھ ابو جہل یہ سارے لشکر کو تیار کر کے لے کر آیا تاکہ مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں میدان بدر کے برابر میں پڑاؤ ڈالنا چاہیے جہاں سے پانی قریب ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس جنگی حکمت عملی کو اختیار کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کی بدر کے مقام پر جو ہے وہ کفار مکہ سے جنگ ہوئی،
اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے جو غلطیاں کی ہیں، احادیث کی کتابوں نے ان غلطیوں کو تصحیح کر دی ہے، اور علامہ شبلی نعمانی نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ، اعتراضات کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقصد ہرگز اس کامے کی نیت کر کے نہیں نکلے تھے، بلکہ ان کا مقصد کفار کی اس لشکر کشی کو روکنا تھا جو مکہ سے چلی تھی، تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن جگہ پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لشکر کے لیے نکلے تھے یا قافلے کے لیے نکلے تھے، تو وہاں بھی اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر قافلے کے لیے نکلے بھی تھے تب بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ قافلے کو لوٹا جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اگر قافلے کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے تو مکہ سے جو قریش اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں ان کو گفت و شنید پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور اس جنگ سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔